बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले जो डेवलपमेंट चल रही है उससे आपको आगाह करता हूं। इमरान खान के कैद तन्हाई के हवाले से जो समाअत चल रही है, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कुछ चीजें पहली बार बताई हैं और चीजें हैं जो अदालत के सामने वो रख रहे हैं। पहले जो उन्होंने कहा है अदालत में वो मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि मेरी इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनके जेल सेल में मुलाकात हुई तो मुझे उनका वॉशरूम गंदा लगा। अब ये गौर करिए, उन्होंने शायद पहले किसी को भी नहीं बताया था। जेल सेल में मुलाकात हुई तो मुझे उनका वॉशरूम गंदा लगा। तो इमरान खान ने कहा, मैंने अपनी ख्वाहिशात महदूद कर दी हैं, मुझे मालूम है कि मैं कैद में हूं। इमरान खान ने कहा, मेरा खाना, सेल, सिक्योरिटी सब ठीक, कैद तन्हाई की भी खैर है, सिर्फ मेरी आंख का मसला देखें, मेरी आंख 85% जाया हो चुकी। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट जुमले हैं, मैं इनको यहीं ब्रेक डाउन कर दूं क्योंकि मैंने आपको आगे भी कुछ बताना है। जब इमरान खान ये कहते हैं ना कि मेरी कैद तन्हाई का भी मुझे कोई मसला नहीं है, जेल में भी कोई इशू नहीं है, खाने पीने का भी कोई इशू नहीं है, वो अजीम इंसान ये कह रहा है कि मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। ये नहीं कि कोई इशू नहीं है, वो ये कह रहा है कि ये चीजें मेरे लिए इशू नहीं है, मैं इनसे डील कर सकता, लेकिन एक आंख की बीमारी जो कि फिजिकल बीमारी है, ये इशू है, इसको रोका जा सकता है। इमरान खान अपने तई इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। इसलिए इमरान खान ने कहा कि ये बाकी सारी चीजें मेरे लिए बड़ी मामूली, बड़ी छोटी हैं, मेरी आंख का मसला देखो। और इस बात को भी कितने महीने हो गए हैं कि जब इमरान खान ये बात करते हैं। फिर सलमान सफदर मजीद कहते हैं कि इमरान खान की कैद तन्हाई से मुतल्लिक नेशनल और इंटरनेशनल सबूत हैं, और उन्होंने फिर अदालत के सामने रखे कि यूनाइटेड नेशन इसके बारे में क्या कहता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसके बारे में क्या कहा है, कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन इस बारे में क्या कहता है, और ज़ाहिर है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो भी देनी चाहिए लाजमी, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान के अखबारात की तराशी भी मौजूद है कि ये सारे सबूत आपके सामने रख रहे हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। एवरी सिंगल वन ऑफ दीज एविडेंस पीसेस प्रूफ कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। अब आगे कहते हैं वो कि चले मुझे सिर्फ अडयाला इंतजामिया आज इतना बता दे कि क्या इमरान खान को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी, क्योंकि अडयाला इंतजामिया आती है कहती है कि उनको मुशक्ति दिया हुआ है, उनका खाना पीना वो बना के देता है, ऐसा है वैसा है। तो सलमान सफदर कहते हैं कि हमारी प्रेयर तो ये है ही नहीं, हमारी प्रेयर तो उनकी सेहत से मुतल्लिक है या उनकी ये जो मुलाकातें बंद है और कैद तन्हाई है इससे मुतल्लिक है। तो अडयाला इंतजामिया और तरह से घुमा रही है मामला, सलमान सफदर उसको वापस लेकर आ रहे हैं और उन्होंने इस्तदा की है अदालत से कि ये जो अडयाला इंतजामिया की रिपोर्ट है इसको मुस्तरद कर दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी अदालतों की हकीकत क्या है। पाकिस्तानी अदालतें इस टाइम मिलिट्री कोर्ट्स बन चुकी, फौजी अदालतें बन चुकी, ठीक है। अब फौजी अदालतों की क्या हकीकत है, ये जाहिर है कि मैं आपको कम बता सकता हूं, आप मुझे ज्यादा बता सकें कि आप सब लोग समझदार हैं। ये वही करेंगे जो इन्हें पीछे से हुक्म आएगा बड़े साहब का कि हाँ जी आपने ये काम करना है। तो फिर अदालत में केस लगाने का मकसद क्या है? देखें, आज नहीं होगा, हो सकता है 6 महीने बाद हो सकता है साल बाद हो, आई डोंट नो, मेरे पास कोई ऐसा जादू का चिराग नहीं है जो मुझे बता दे। लेकिन जब भी फौज ने सरेंडर करना होगा और इमरान खान की जीत का ऐलान होगा तो ऐसे ही अदालत के जरिए ही हो। फौज कोई खुद जाके अडयाला जेल का दरवाजा नहीं खोलेगी, बल्कि किसी अदालत के जरिए ही इमरान खान का केस सुन लिया जाएगा और उन्हें मेरिट पे या बरी कर दिया जाएगा। उससे पहले हो सकता है उनकी जमानत हो जाए, या उससे पहले हो सकता है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उससे भी पहले हो सकता है उनकी मुलाकातें खोल। ये आज होगा, ये 6 महीने बाद, ये साल बाद, आई डोंट नो। मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि जब भी फौज ने सरेंडर करना होगा ऐसे ही अदलिया के जरिए, अदलिया को इस्तेमाल करके ही होगा। इसलिए मैं आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ, वरना अदालती कार्रवाई की पाकिस्तान में इतनी ही अहमियत भी नहीं है जितनी गली के नुक्कड़ में खड़े होकर लोग बातें कर रहे होते हैं कि और ये हो गया पाकिस्तान के साथ, वो हो गया और ये फैसला आ गया। जितनी उनकी बातों की हैसियत है ना पाकिस्तान के कानून में, उतनी हैसियत है पाकिस्तान की अदालतों की। इसलिए मैं इसको रिपोर्ट वगैरह भी नहीं करता, बल्कि आई फील सॉरी फॉर कोर्ट रिपोर्टर्स। लेकिन ये एक वजह है जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम क्योंकि कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम बर्बाद हो चुका है। और अकबर साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद अलीमा खान की एक स्टेटमेंट जो है उस पर भी आते हैं। अकबर साहब कहते हैं कि रोज लॉन्ग मार्च की कॉल मांगने वाले कह रहे हैं हमें लॉन्ग मार्च की तारीख पसंद नहीं है, किसी और कलर में दिखाएं। इसके बाद वो लिखते हैं कि आज भी सवाल वही है, जब इमरान खान अपनी पीक पर लॉन्ग मार्च वगैरह से इस्टेब्लिशमेंट से कोई डिमांड नहीं मनवा सके तो गंडापुर या सोहेल अफरीदी क्या करेंगे, जबकि अब तो एहतजाजी ताकत भी बहुत कम है। सच यह है कि लॉन्ग मार्च वो बंदूक है जो चलाने के लिए नहीं डराने के लिए होती है, लेकिन हम हमेशा इसे चला देते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि, और आपको पता है कि मैं माजी में क्या कहता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं, आप सवाबी के मकाम पे 4-5 लाख बंदा इकट्ठा करें, जैसे शफी जान ने कुछ कहा है। अगर मैं आपको वो क्लिप दिखा सका तो आपको वो दिखाऊंगा
اس نے کہا کہ اس بار ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، اپنے ٹوائلٹس بھی لے کر آئیں گے، ٹینٹ بھی لے کر آئیں گے، سب کچھ لے کر آئیں گے۔ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ لہو مارچ نہ کریں، آپ سوابی کے مقام پہ، بالکل پنجاب کا بارڈر کے قریب بنتا ہے نا، سوابی کے مقام پہ آپ بڑا میدان جو ہے وہ سجائیں، لوگوں کو وہاں بلائیں، ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے ڈھابے اور ریڑھی والوں کو کہیں کہ وہاں پہ لگائیں، اپنے ٹھیے لگائیں، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی کمائی کریں گے، لوگوں کو وہ کھانا پرووائڈ کریں، مفت میں نہیں ہوگا لیکن ذرا سستا ہوگا، پروفٹ ان کا مارجن کم ہوگا، اور یہ ہو سکتا تھا پارٹی کی سطح پہ پورٹیبل ٹوائلٹس ہوں جو ہر کارنر میں لگے ہوں، مینج کیا جائے سارے معاملے کو، پانی کی سپلائی وہاں پہ ہو، صفائی ستھرائی کا نظام ہو، سینیٹری ورکرز جو ہیں ان کو یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اگر کیا جاتا، 5 لاکھ بندہ بٹھا دیا جاتا تو جرنیلوں سے ہر بات منوائی جا سکتی تھی، دکھا کے کہ ڈرون مار کے دیکھ لو 5 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اگر چل پڑا تو اتنا بڑا قافلہ دیکھ کے اور لوگ ساتھ مل جائیں گے، یہ 5 کا 10 ہو جائے گا، 10 کا 20 ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کیا کرو گے؟ 20 لاکھ بندہ قتل کرو گے، پھر ان کی لاشیں کیسے چھپاؤ گے؟ یہ ایک ایسا دباؤ ہوتا کہ جس سے یہ معاملہ لانگ مارچ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ابھی اس طرف بات ہو گئے ہیں، لیکن اکبر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کا میں نے تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیا ہے، جواب دیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کو بہتر سمجھ آئے۔ پھر میں آپ کو علیمہ خان کا بیان سنا۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تب بہت سارا وقت تھا، یہ تب کی بات ہے جب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا آخری۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تب بہت سارا وقت تھا اور خراب کرنے کے لیے اور بہت کچھ، اب وہ ہر چیز برباد کر بیٹھے ہیں۔ تب کچھ لوگوں کو شک تھا کہ فوج سب کچھ ہو سکتی ہے، ملک دشمن نہیں، تب حالات اور تھے، اب اور ہیں۔ جرنیلوں کو لانگ مارچ کا بہت خوف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے رات کے اندھیرے میں ڈاکہ مارنے والے کو کسی ہلکی سی آواز کا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ لانگ مارچ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سنجیدگی سے تیاری کرنی پڑتی۔ کسی فریق پر دباؤ نہیں آتا جب آپ ڈیل کر لیتے ہیں بند کم، اور کچھ ایسے وعدے کر لیتے ہیں، اس تاثر کو دور کرنا پڑے گا، کیونکہ عوام یہ سوچ رہی کہ صرف عوامی دباؤ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب عوام جب یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے تو اس کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر عوام کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، اعتبار ختم ہو گیا ہے۔ یہ بحال کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے۔ سیاستدانوں کا کام ہے یہ کہ وہ عوامی اعتماد بحال کرے۔ میرے پاکستانیوں، یہ کام سہیل افریدی کو کرنا ہے، بیرسٹر گور کو کرنا ہے، سلمان اکرم راجہ کو کرنا ہے، اور باقی سب کو، کہ دیکھو صورتحال یہ ہے کہ تم لوگ عوام کو جب کہتے ہو لانگ مارچ کریں گے تو عوام تم پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ماضی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ دھوکے ہوئے ہیں عوام کے۔ اب آپ علیمہ خان کا بیان سنیں اس تناظر میں، تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ علیمہ خان کیا کہتی ہیں، بلکہ یہ پڑھیں بیان۔ صحافی کا سوال، 27 ستمبر تاریخ دی گئی، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جواب دیتی ہیں کہ اس پر مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ خواہ مخواہ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علیمہ خان کا غصہ اس وجہ سے ہے، یہ ذرا آپ بیان سن بھی لیں۔ آپ صبح سے ہم بیٹھے 9 بجے سے۔ میڈم جو کل جلسہ ہوا اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیسا تھا؟ آپ ادھر دیکھا نہیں ہے، میں تو بھی فون پہ یہی دیکھ رہی ہوں۔ 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی، اس پر کیا کہیں گے؟ جی عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں نا، اور ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی کہ کیوں آپ سے میڈم کوئی نشان؟ وہ کہتی ہیں ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی، عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھیں، کیونکہ اعتبار ختم ہو گیا ہے ان کی کال سے، یہ میں نقطہ یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو اعتبار نہیں ہوگا نا آپ کی باتوں، عوام کو بھی نہیں ہے، بہنوں کو بھی نہیں ہے، یہ اعتماد آپ نے خود اب گین کرنا، آپ یہ کھو چکے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی چلا رہے تھے جلسے کے دوران کہ 27 ستمبر کو جو نہیں آتا اس کا ڈی این اے چیک کریں گے ہم، اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور سوشل میڈیا کو کافی لتاڑ رہے تھے کہ وہ برا بھلا کہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا، وہ فوج والی کہانیاں سنانا شروع ہوگی۔ فوج بھی یہ کہتی ہے سوشل میڈیا غلط ہے، سوشل میڈیا فتنہ، سوشل میڈیا فساد ہے۔ دیکھیں ریزسٹنس 2-3 ٹیئرز میں ہو رہی ہے، لیول پہ ہو رہی ہے، جو بھی آپ اس کو لفظ دے دیں، گراؤنڈ پہ ریزسٹنس، سوشل میڈیا پہ ریزسٹنس، اور ایک ہارٹس اینڈ مائنڈ۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا یہ آپ دیکھیں، پھر میں واپس آتا ہوں۔ یہ خبر آپ ذرا دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہولڈ اسپیشل سیشن ود یونیورسٹی وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبرز جو ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسلام آباد میں وائس جو چانسلر ہیں ان سے میٹنگ کی ہے۔ میں آپ کو اس کی وجہ واپس آگے بتاتا ہوں کہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کی جو فائٹ ہے نا وہ بھی چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا ایک اپنا رول ہے، گراؤنڈ ورکر کا اور عام عوام کا اپنا رول ہے۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ 40-50 کتنے ہیں، ہم نے ٹویٹر کے کتنے یوزر، آئی ہیو نو آئیڈیا، 50 لاکھ ہیں، 60 لاکھ ہیں، 80 لاکھ ہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن اتنے نہیں ہیں کہ پورے ملک کے لوگ ٹویٹر پر، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایکس پر ٹویٹر پر کوئی کیمپین چلتی ہے، وہ سوشل میڈیا کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، وہ اسی میں چلے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا جب آپ کو غدار کہتا ہے اور کہتا ہے تاریخ دو، اس کا پریشر آپ پر صرف نہیں پڑتا، فوج پر بھی پڑتا کہ یار ہم تو سب ٹھنڈا کر کے بیرسٹر گور کو ڈرا کے، سہیل افریدی کو ڈرا کے سکون سے بیٹھے، ادھر سوشل میڈیا پھر پل پڑا کہ تاریخ دو، گھبراتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کو اپنی لڑائی لڑنے دیں، وہ اگر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں کہنے دیں۔ اس کا دباؤ اگر آپ جنون ہیں عمران خان کے ساتھ تو فوج تک پڑتا۔ سوشل میڈیا یہ دباؤ برقرار رکھے، میں کہتا ہوں ابھی بھی رکھے، تم کیا رکھے پی ٹی آئی کی قیادت۔ اور 27 ستمبر کو اگر یہ نہیں نکلتے، نہیں لانگ مارچ ہوتا اور عوام اکٹھی نہیں یہ کر پاتے، اور سوشل میڈیا کو اس میں کردار ادا کرنا ہے، عوام تک یہ پہنچانے میں پیغام کہ آپ سب نے نکلنا ہے، اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں، ملک بچانے کے لیے نکلنا ہے۔
ملک پہ قبضہ ہو چکا ہے، اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے نکلنا ہے. عوام کو بھی تیار کریں اور پھر ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں. 28 ستمبر کو پھر وہ جنید اکبر ہوں، پھر وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، وہ بیرسٹر گور ہوں، وہ سہیل آفریدی ہوں، سب کے استعفے آ جانے چاہیے اگر یہ لانگ مارچ نہیں کرتے. اگر کوئی اور بہانہ بنا کے کینسل کر دیتے ہیں تو پھر ان کے استعفے آنے چاہیے، ان کے ایکسکیوزز نہیں آنے چاہیے. یہ بھی سوشل میڈیا نے کرنا ہے. اب میں آپ کو یہ کلپ سنانا چاہتا ہوں. انصاف کو ویسے تو میں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، اس کی وجوہات بہت ساری ہیں کہ انصاف کو اہمیت نہ دی جائے. میں ان کو ظاہر ہے کہ اہمیت اتنی نہیں دیتا، لیکن انہوں نے ایک بات کی جو کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. وہ کیا ہے ذرا سنیں. پیپل DGISPR نے اس علاقے یعنی کہ اسلام آباد کے علاقے کے 25 وائس چانسلرز کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کو یو وائس چانسلرز have to make our people, our students patriotic اور اس کے نسخے بتائے. پرویز ہود بوائے کے مطابق DGISPR نے وائس چانسلر سے جو بات چیت کی، انہیں بلا کے جو آرڈر دیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں نے بچوں کو محب وطن بنانا ہے. ان ادر ورڈ یہ پوری یوتھ عمران خان کی سپورٹر ہے، یہ محب وطن لوگ نہیں ہیں. یعنی ملک کی 80-90% آبادی جو عمران خان کی سپورٹر ہے وہ محب وطن نہیں ہے. تو یونیورسٹی وائس چانسلرز کو بلا کے حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اس جنریشن کو اب محب وطن بنانا ہے. یعنی چورن ہمارے پرانے والے وہ جو فرشتے آ گئے تھے ہماری مدد کو اور فلاں تھا اور یہ اللہ کی فوج ہے اور یہ والا چورن پڑھانا ہے بچوں کو. تو یہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کی جنگ بھی چل رہی ہے. سوشل میڈیا کا ایک اپنا لیول ہے، ہارٹس اینڈ مائنڈز کی ایک اپنی لڑائی ہے اور فوج کو پتہ ہے یہ لڑائی چل رہی ہے. اور ایک لڑائی ہے گراؤنڈ ورکر کا اپنا کام ہے، سوشل میڈیا ورکر کا اپنا کام ہے. اور ہارٹس اینڈ مائنڈز کی جو جنگ ہے وہ اپنے طور پہ چل رہی ہے. فوج ہر محاذ پہ لڑنے کی کوشش کر رہی ہے اس جنگ پہ، لیکن ہارتی چلی جا رہی ہے. ہر روز ہارتے ہیں، ہر روز شکست کھاتے ہیں عمران خان سے، کیونکہ دلوں کی اور دماغ کی جنگ بھی عمران خان ان سے جیت چکا ہے بہت پہلے. تو میرے پاکستانیوں یہ صورتحال ہے. ایک اور چیز ذرا دیکھیں، ابھی تک یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے. ججز کا تقرر صدر کوئی بھی سمری مسترد کر سکتا ہے. ذرائع ایوان صدر جوڈیشل کمیشن سے معلومات چھپائی گئی، اندھیرے میں رکھ کر ججز کی منظوری لی گئی. یہ اب جی اخباروں میں آ رہا ہے کہ آصف زرداری جو ججز کی تقرری دبا کے بیٹھا ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ غلط کام کیا گیا ہے، کوئی غیر قانونی کام کیا گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، شریف اور زرداری لوگ ایک بات جانتے ہیں کہ جب ان کا نمبر آئے گا تو ان کے اپنے ججز اگر ہائی کورٹس میں ہوں گے تو یہ بچیں گے، ورنہ نہیں. جیسے قمر زمان چودھری کوئی بندہ تھا نیب کا چیئرمین جاوید اقبال سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو جو مرضی کہا جاتا تھا وہ کہتا تھا میں نے نہیں کیس بنانا شریفوں اور زرداریوں. آپ کو یاد ہوگا عدالتیں بھی اسے آرڈر دیتی تھی، وہ نہیں مانتا تھا. شریفوں اور زرداریوں کو یہ پتا ہے کہ آگے ان کا نمبر آنا ہے، جلد آنا ہے، سال بعد آنا ہے، 3 سال بعد آنا ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے کہ اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جیل ہوتی ہے. یہ ہر دفعہ ہوا ہے. انہوں نے سوچا ہے کہ اگر اپنے اپنے جج لگا لیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی ضمانت مل جایا کرے گی، کوئی نہ کوئی بچت ہو جایا کرے گی. تو اس کی لڑائی چل رہی ہے بظاہر، لیکن یہ بات یہ بھول رہے ہیں کہ تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ بھی کمپنی کے کنٹرول میں، اسی طرح جج بھی انہی کے کنٹرول میں ہوں گے. تم اپنے بھی لگاؤ گے نا تو فائنلی جج وہی کام کرے گا جو کمپنی کہے گی. تمہاری والی بات نہیں مانے گا. اتنا کوئی وفادار نہیں ہوتا کہ کمپنی کے چھتر کھائے گا. یہ یاد رکھنا. اصول پہ کھڑے ہوئے جج وہ نہیں کمپنی نے بخشے، ان کو کسی کو اٹھا کے کدھر پھینک دیا، کسی کو ریٹائر کر دیا، کسی کو جبری طور پہ، کسی کو والنٹیرلی ریٹائر ہونے پہ مجبور ہونا پڑا. شریفوں زرداریوں کی یہ جو لڑائی ہے نا کہ ہم اپنا اپنا جج لگا لیں گے اور کل کو بچ جائیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. رستہ ایک ہی، اڈیالہ جیل جاؤ. اڈیالہ جیل کا جو مکین ہے جا کے اس کی بیعت کرو، انکنڈیشنل بیعت کرو، تب جلد یا بدیر جرنیل تمہیں ٹانگیں گے. ہاں، اب ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، اب کنفرمیشن ہو رہی ہے نا، بہت سارے اور لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں. شہزاد اکبر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سورس نے، کسی نے بتایا ہے انہیں کہ میر جعفر شریف، بڑا شریف اور اس کی جو دختر ہے، اصل ڈیل ان کی ہے آپس میں، اور جو بڑا شریف ہے وہ چھوٹے شریف سے زیادہ بڑا پالشیا ہے، اور اصل پالش تو کر ہی وہی رہا ہے. کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ جب سہیل وڑائش نے ایک کالم لکھا تھا کہ محسن نقوی نے بات ویسے نہیں کر دی بلکہ بڑے والے شریف اور باقی سب کو اعتماد میں لے کے ہی اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ نظام نہیں چل رہا اور ہمیں صوبے بنانے پڑیں گے، اور سب یہ معاملات پہلے طے ہو چکے تھے. میں نے یہ باتیں کی یا نہیں کی؟ اب اور زیادہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ان کے معاملات پہلے سے طے تھے، ہر چیز پہلے سے طے تھی، یہ سب ڈرامہ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات اور آپ کو، اور یہ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے سمجھ، جرنیل جب بھی 3 4 5 سال گزرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے. یہ خارش، یہ کیڑا، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کی ڈاکٹرن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی سویلین کی عادت بھی عوام کو نہیں ڈالنا چاہتا، وہ پھر شہباز جیسا چول ہی کیوں نہ. تو یہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ، اور محسن نقوی سے بیان دلا دیا گیا ہے کہ یہ 5 سال پورے کرے گا، ایسے ہی بیانات اس ٹائم جو کمپنی کے ٹاؤٹ ہوا کرتے تھے نا، وہ عمران خان کے دور میں بھی کہتے تھے کہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا، فکر ہی نہ کریں، سیم پیج ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ان بیانوں پہ نہیں جانا آپ نے. اصل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا، اور وہ پتا چلے گا جب پنجاب کے کتنے صوبے بنیں گے،
خیبر پختونخوا میں کتنے صوبے بنیں گے, سندھ میں کتنے صوبے بنیں گے, بلوچستان میں کتنے صوبے بنیں گے, اور بندربانٹ کیسے ہوگی. اور جنہوں نے بلاول سے وزیر اعظم بننے کا وعدہ کیا ہوا ہے, اگر وہ مریم کو وزیر اعظم بنا دیں گے اسی طرح فارم 47 پہ, اس کے بعد کہاں پہ کھڑے ہوں گے باقی سارے لوگ, اور یہ اتحاد کہاں پہ کھڑا ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آنے والے دن میں نظر بھی آئیں گی اور سمجھ بھی آئیں گی کہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم تو سب کو لالا دی ہوئی اور لارا لگایا ہوا ہے کہ تمہیں بھی ملے گا, تمہیں بھی ملے گا, لیکن ایک ٹائم آئے گا جب دینا بھی پڑے گا. جب دینا پڑے گا تو تب پتہ چلے گا. عمران خان کے معاملات صرف تب ٹھیک ہوں گے, نمبر 1 عوام نکل آئے سڑکوں پہ لاکھوں کی تعداد میں, ملینز میں, یا نمبر 2 فوج سرنڈر کر دے, کیونکہ حالات ایکچولی تو کلیپس ہو گئی نا اسٹیٹ, حالات تو قابو سے باہر ہیں, فوج سرنڈر کر دے اور کہے جی کہ اب ملک بچانا ضروری. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹتا ہے ملک ٹوٹے, تو پھر اس طرح عمران خان باہر نہیں آئیں گے انلیس عوام باہر نکل آئے. آپ نے